बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द व सना उस अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का रब है, और दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। नाज़रीन, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं और इस्तकबाल करते हैं इस प्रोग्राम में, जिसका उन्वान है अलामात अज़ादारी। इस प्रोग्राम में हम अज़ादारी और उसके मकसद और उसमें अंजाम दिए जा रहे तरीक़ेकार पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे जहनों में इससे मुताल्लिक़ जो सवालात उभरते हैं और अलामात अज़ादारी से जो हमें लेसन्स मिलते हैं, उस पर अलग अलग एस्पेक्ट्स पर बात होगी कि किस तरह हम अपने जज्बात के साथ साथ किरदार साजी की राह हमवार कर सकते हैं। तो आइए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं और इस्तकबाल करते हैं प्रोफेसर कमालुद्दीन अकबर साहब का। सर सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, ये हमारी सीरीज़ है अलामात अज़ादारी के सिलसिले से, और इसमें कुछ ऐसे सवाल हैं जो मेरे ख़याल से नाज़रीन के जहन में हम यूँ कह सकते हैं कि शायद थोड़े चुभें ज़रूर, लेकिन इन सवालों की जो हिकमत होगी वो यकीनन आप जिसके जवाब देंगे वो हमारे लिए काबिल तारीफ़ भी होंगे, और हमारे नाज़रीन को इन सारे सवालात के जवाबात सही ढंग से पहुंच भी जाएंगे। जिस तरीक़े से देखा जाए, अलामात अज़ादारी के ही हवाले से अगर हम बात करें तो क्या किसी अलामत की ताज़ीम से तौहीद खुदा पर कोई हर्फ आता है? देखिए, इमाम हुसैन के मामले में बहुत सी तहरीकें, एंटी तहरीकें चलती हैं जिन्होंने इस मसले को खड़ा किया है जी। वरना कुरान मजीद में कहा गया है कि वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह, जो भी शायर इलाही की ताज़ीम करता है तो उसके लिए इरशाद हुआ फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। तो ये क़ुलूब के तक़वा के लिए, परहेज़गारी के लिए दिलों की ये बहुत मुफीद है चीज़ है शायर की। अच्छा, लफ्ज़ शायर जो है ये प्लूरल है, जमा है शईरा की, और इसमें लफ्ज़ जो इसकी बुनियाद है वो शऊर है, कॉन्शसनेस। अच्छा, इसी से शईरा और शईरा के बहुत से हो जाएं तो शायर हैं। तो इसमें और अलामात जो लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया है वो जमा है अलामत की। अच्छा, वो फ़ारसी के एतबार से, वरना उसमें भी वो तो दूसरी सूरत पैदा हो जाती है। तो असलन वही देखिए, अलामात का यानी अलामत का जो रूट है या अलामात का रूट है या जड़ है उसकी, वो इल्म है, यानी वो ज़रिया होता है इल्म का, और शईरा जो है वो ज़रिया है शऊर का। दोनों में बुनियादी तौर पर कोई फ़र्क नहीं होता। इसको अगर आसानी से हम और आप रियलाइज़ करना चाहें, चूँकि अल्लाह ने इंसान को अक्ल अता फरमाई है, तो बहुत मौक़ों के ऊपर ये होता है कि हम जब देखते हैं कोई चीज़, जैसे आम मिसाल ली जाती है, धुआं उठ रहा है जी, तो धुआं उठ रहा है तो दिमाग फ़ौरन फैसला करता है कहीं ना कहीं आग लगी हुई है या कुछ चीज़ जलाई जा रही है, सुलगाई जा रही है, जिससे धुआं उठ करके आ रहा है। मैं ऊपर अपने छत पर अक्सर टहलता हूँ, जब तो वो हमारे यहाँ के जो काम करने वाले, हिंदुस्तान का तो मिजाज यही है, काम करने वाले होते हैं वो वही झाड़ू देने वाले, वो सारा प्लास्टिक जला देता है। तो जैसे ही बू मेरे नाक में पहुँचती है तो मुझे मालूम होता है कि उसने प्लास्टिक जलाया है। तो कभी कभी वहाँ ऊपर से डांट डपट करता हूँ, उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इसका मतलब है अलामत ज़रिए इल्म होती है, यानी जो अलामत है वो किसी इल्म तक हमको पहुँचाती है। वैसे ही शऊर तक पहुँचने के लिए वो शईरा होता है, जिसकी जमा शायर होती है। अगर इस बात को हम लोग समझ लें कि शईरा शऊर की वजह से है और अलामत जो है वो इल्म की वजह से है, तो इसको हम आसानी से ये बात समझ सकते हैं कि किसी तक बात तक पहुँचने का ये ज़रिया होती है। अब अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कुरान मजीद में है, बहुत ही मखसूस है, वमन युअज़्ज़िम मिन शाइरिल्लाह, जो भी आदमी अज़मत देता है, रेस्पेक्ट करता है शायर इलाही की, जो ज़रिया बनते हैं किसी शऊर तक, अल्लाह तक पहुँचने का, तो जो उसकी अज़मत का कायल हो उसको रेस्पेक्ट दे, युअज़्ज़िम से बन रहा है, अज़मत उसी का रूट हुआ। तो उसमें क्या होगा कि अल्लाह कह रहा है कि फ़इन्नहा, तो फिर ये क्या चीज़ है, ये क़ल्ब के तक़वे के लिए कोई मुफीद चीज़ हुई, ये क़ल्ब के तक़वे में से है। जैसे बहुत सी चीज़ें, रोज़ा तक़वे का सबब है,
نماز کی تقوی کا سبب بنے گی، ویسے ہی شاعر الہی بھی انسان کے اندر تقوی پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ اب دیکھیں جو بات آپ نے اٹھائی تھی اس میں میں ایک بات عرض کروں کہ لوگ جو کہتے ہیں وہ علامت کو کہ اس میں بڑی مصیبت ہے، دو لفظوں میں بڑا کنفیوژن ہے۔ ایک کسی چیز کی عظمت کا قائل ہونا، اس کی ریسپیکٹ کرنا، اور ایک کسی چیز کی عبادت کرنا یا پوجا کرنا، جسے ہم یعنی ریسپیکٹ اور ورشپ میں فرق ہے۔ ریسپیکٹ الگ چیز ہے، ورشپ الگ چیز ہے۔ آپ جب کسی چیز کی ریسپیکٹ کرتے ہیں تو اس کی ورشپ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو منع کیا ہے، جو توحید کے منافی والی بات ہے کہ توحید کے خلاف ہے، اللہ ہم سب مانتے ہیں کہ قابل پرستش صرف اللہ کی ذات ہے، بے شک وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے، یہاں تک کہ جو بہترین ذات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اس کے ساتھ بھی یہ بات جڑی ہوئی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ یہ بات منسلک ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، جیسا کہ ہم سب لوگ تمام مسلمان یہی گواہی دیتے ہیں کہ اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، بے شک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں، عبد بھی ہیں اور رسول ہیں، اللہ نہیں ہے۔ کوئی ہمارے ہاں یہ تصور نہیں ہے۔ تو شرک ایک الگ چیز ہے جس سے منع کیا گیا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے الہ کو ماننا، یہ چیز منع ہے۔ عظمت منع نہیں ہے، کسی چیز کی عظمت کا قائل ہونا۔ اچھا یہ دنیاوی رخ سے بھی کتنی چیزیں پھر تو بڑی مصیبت ہو جائے۔ میں تو ٹیچر ہونے کی حیثیت سے جب کلاس میں جب بھی جاتا ہوں سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو کیا وہ مجھے خدا سمجھتے ہیں؟ میری پوجا کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے بہت سے ہندو شاگرد اپنے یہاں کی ڈسپلن کے اعتبار سے میرے پیر چھو لیتے ہیں ادباً، تو وہ نہ وہ مجھے خدا سمجھتے ہیں نہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہ ریسپیکٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ وہ کسی جگہ میں نے پڑھا تھا، وہ خیر بڑا بھیانک طریقہ ہے، خدا کرے کہ ایسا طریقہ ہمارے یہاں نہ ہو۔ جب وہ کسی کی انتہائی ریسپیکٹ کرتے ہیں تو ایک دوسرے پر تھوکتے ہیں۔ یعنی یہ واقعہ ایک ایسا قبیلہ ہے جو ریسپیکٹ کے معنی یہی ہے کہ ہم اس کے اوپر تھوک رہے ہیں، وہ ہمارے اوپر تھوک رہا ہو۔ لیکن مزاج میں آج کل لوگوں کی یہ چیز آ چکی ہے، تو کہنا یہ نا کہ یہ ریسپیکٹ۔ تو دو باتیں ہوئیں، یعنی شرک ایک الگ چیز ہوئی اور عظمت کا قائل ہونا ایک الگ چیز ہوئی کسی چیز کی۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ریسپیکٹ کے معاملے میں کوئی چیز منع نہیں کی گئی، بلکہ اس کو مانا گیا کہ یہ تقوی الہی کا سبب بنتا ہے۔ اچھا اب دیکھیے سورہ حج میں ہی ہے شاید کہ جہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ والبدنا، اور یہ تمہارے جو قربانی کے اونٹ ہیں وہ ان جالناہا، ان کو ہم نے قرار دیا ہے تمہارے لیے، لکم من شاعر اللہ، ان کو شاعر الہی میں سے، اللہ کے شعیرے جو ہوتے ہیں، اللہ کا شعور پیدا کرنے والی چیزیں جو ہوتی ہیں، ہم نے اس میں سے قرار دیا۔ اچھا وہ بتائیے وہ قربانی کے جو جانور ہوتے ہیں انہیں آپ کیا کہیں گے؟ جانور ہیں، وہ کسی کی شبیہ بنتے ہیں، یعنی وہ بھی شبیہ کس کی؟ وہ دمبا جو جناب اسماعیل علیہ السلام کے لیے آ گیا تھا اس کی شبیہ بنتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں۔ اب ان کی یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ ان کی جو لوگ پوجا کرتے ہیں، جو ان کی عبادت کرتے ہیں، نہیں کہا، جو ان کی عظمت کے قائل ہیں۔ اچھا ہمارے یہاں ہندوستان وغیرہ میں بھی وہ تو جو حج کے موقع پر جائیے تو مینا میں قربانی کرنا پڑتی ہے، جو پارٹ آف دا حج ہے، اس کے بغیر ہوگی نہیں۔ ہمارے یہاں جو نہیں جا پاتے تو بہت تاکید ہے کہ یہاں قربانی کریں۔ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ لوگ اپنے بکرے کو ٹہلانے کے لیے نکلیں، لیکن مطلب یہاں مزاج بن گیا ہے، شاید عبادت ہی کی وجہ سے ہو کہ وہ بکرے کو، بلکہ بعض اوقات تو ہار پھول بھی پہنائے جاتے ہیں۔ اب میں نہیں جانتا، میرے یہاں طریقہ تھا، حالانکہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسے وہ قربانی سے پہلے پان بنا کر کے، پان بھی اس کے منہ میں دیا جاتا تھا بکرے کے، پتہ نہیں کیا تصور تھا، میں نہیں سمجھتا، لیکن اس کا کوئی دین سے تعلق نہیں، پان کھلائیں نہ کھلائیں آپ کا اختیار ہے۔ سر ہم لوگ بھی پان بہت کھاتے ہیں، اس وجہ سے پتہ نہیں، ہاں اس کا یہ تھا کہ اب اس کی قربانی ہونے والی ہے تو اس کی وہ عظمت کی وجہ سے، یعنی وہی آدمی جو عام طور پر گوشت بیچنے والا ہوتا ہے روز نہ جانے کتنے جانور ذبح کرتا ہے، مگر جب قربانی کا جانور ذبح کرنے لگتا ہے تو کیفیت دوسری ہوتی ہے اور دوسرے لوگ بھی اس احترام کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ کے لیے گوشت تو پوست تو کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک چیز بنیادی طور پر ہم لوگ مان لیں
کہ جو چیزیں عظمت کی بنیاد پر ہیں اور ہم کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے والی ہوتی ہیں یا اس کی یاد دلانے والی ہوتی ہیں، اس کو قرآن نے منع نہیں کیا، بلکہ تقوی قلوب کے طور پر کہ اللہ کا تقوی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بنایا۔ ایک چیز یہ تو اس میں کہیں سے یہ بات نہیں پیدا ہوتی۔ اب اس سے ہٹ کر کے میں ایک بات یہ عرض کرتا چلوں کہ اگر جن چیزوں کو آپ دیکھیں، جن چیزوں میں لوگوں کو شبہات پیدا ہونے لگتے ہیں اور یہ ہونے لگتا ہے، وہ سب یہ شرک سرے سے ہے نہیں۔ شرک وہی چیز ہو سکتی ہے جس کے اندر کوئی آدمی اس کیفیت کے ساتھ آئے کہ سمجھے کہ یہ خدا ہے۔ اچھا، اسم اگر کوئی آدمی، مثال کے طور پر ہم لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہم کیمرے کو بھی خدا سمجھ لیں تو شرک ہو جائے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، کیمرہ نہیں ہوتا، یہ نہیں شرک ہو جائے۔ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اس کا ادب ہوتا ہے، اس کا احترام ہوتا ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ کس لیے ہوتا ہے؟ کیا اس کو خدا سمجھا جاتا ہے؟ اللہ سے اس گھر کو نسبت ہے۔ حجر اسود ہے، اس پتھر کو خدا مانتے ہیں؟ نہیں، اس کو اللہ سے نسبت ہے، اس لیے اس کو بوسہ دیا جاتا ہے کہ یہ ہم کو اللہ کی یاد دلاتا ہے۔ اچھا، قرآن نے خود کہا ان کے صفا و مروہ، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، جو دو پہاڑیاں ہیں جس پہ جناب حجرہ سلام اللہ علیہا چلی تھیں، صفا سے مروہ کی طرف بھی، مروہ سے صفا کی طرف آئیں، اور 7 پھیرے یا 7 چکر آپ نے کیے، تو صفا و مروہ کو اللہ نے اپنے شعائر میں شامل کیا۔ کہ تو کیا خدا بنایا قرآن نے کہ صفا و مروہ خدا ہو جائیں دونوں پہاڑیاں؟ نہیں، یہ اللہ کی یاد کو تازہ کرتی ہیں۔ بہت اچھی بات، جیسے کہ قرآن مجید میں دعا جناب ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے سے بھی ہے، حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ نے ہی دعا کی کہ ہماری ہی نسل سے امام حسین علیہ السلام کا جو سلسلہ شروع ہوا۔ تو اب اسی سلسلے کو اگر ہم یوں دیکھیں کہ عزاداری آج اگر پوری دنیا میں ہو رہی ہے، گوشے گوشے میں عزاداری ہے، لیکن جہاں بھی عزاداری ہوتی ہے سب کے طریقہ الگ ہوتا ہے۔ تو یہ جو طریقے الگ الگ ہوتے ہیں، حسین تو ایک ہی ہیں جنہوں نے کربلا میں شہادت دی 71 کے ساتھ 72 شہادتیں، تو شہادتیں 72 ہیں، طریقے الگ الگ ہیں عزاداری کے، ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے، بہت سی چیزوں کا تعلق انسان کے کلچر و تہذیب سے ہوتا ہے۔ یعنی یوں آپ سے عرض کروں کہ بنیادی طور پر ہم لوگ ہر جگہ یہ بات مان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے احکام کو، ساری جتنے کام ہوتے ہیں ان کو 5 حصوں میں بانٹ رکھا ہے۔ یا وہ واجب ہوگا، اوبلیگیٹری ہوگا کہ نہ کریں گے تو گناہ ہوگا، یا وہ حرام ہوگا، فاربیڈن ہے، کریں گے تو گناہ ہوگا، یا وہ مستحب ہے، سنت ہے، یعنی جس کی کرنے کے لیے ثواب کی تاکید کی گئی۔ اب مستحب عمل وہی ہوتا ہے جو یا تو رسول نے کہا ہو اور یا جو ائمہ طاہرین ہیں ان کی طرف سے آیا ہو کہ یہ کیا جائے گا تو وہ مستحب ہوگا۔ ٹھیک ہے، پھر آتا ہے کہ جو کم چیزیں منع کر دی گئی ہیں وہ مکروہ کی فہرست میں چلی جاتی ہیں، کہ یعنی ریفرین ٹو بی ڈن، نہ کی جائیں تو بہتر ہے، جو چیزیں ہیں وہ کراہت میں چلی جاتی ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں بہت سے قسم کے ہمارے برادران اہل سنت میں بھی ہے کہ بہت سی مچھلیاں کھانا مکروہ ہے نا، ہمارے یہاں تو وہ اگر وہ نہ ہو تو حرام ہو جاتی ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں، یا یہ کہ میلے کپڑے، بدبودار کپڑے پہن کے مسجد میں آنا کراہت کا سبب ہے، کیونکہ دوسرے لوگ جو نمازی ہیں وہ اس سے ہو سکتا ہے متاثر ہو رہے ہوں، تو ان چیزوں کو منع کیا گیا، مکروہ۔ پھر پوری کیٹیگری آ جاتی جائز، پرمیسیبل ہے، کہ آپ کو اختیار ہے جو چاہیں کریں، یعنی نا تو جہاں پر یعنی اگر وہ مکروہ و مستحب و حرام اور واجب میں نہیں ہے تو پھر وہ جائز ہے۔ تو اب جائز پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا ہم کہتے ہیں ہماری اپنی زندگی میں ڈریس کوڈ دیکھ لیجئے، عرب کنٹریز میں جس طرح کے لباس وہ پہنتے ہیں، اگر ہم پہن لیں تو ہم کو پہننے کے بعد ہنسی آتی رہے گھنٹوں، کیونکہ ہماری عادت نہیں ہے۔ اگر وہ اس طرح کا لباس پہنے تو ان کو عجیب لگے گا۔ کھانوں میں دیکھ لیجئے، ہمارے یہاں مرچ کے بغیر کھانا نہیں ہوتا، ان کے یہاں کوئی اس کی قید نہیں ہے، ان کے یہاں مرچ ہوتی ہی نہیں مثلا۔ تو یہ وے آف لائف میں بات یہ ہے کہ کیا وہ کسی مقصد کو پورا کر رہے ہیں، یعنی جو بھی طریقہ کار ہے وہ اگر اس مقصد کو پورا کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر کو مانیے کہ آج ہمارا معاملہ یہ ہے سیدھا سا کہ ہم لوگ مجلس کیسے کرتے ہیں،
ایک ممبر ہوتا ہے یا کرسی ہوتی ہے جس کے اوپر یہ اس سے پہلے بھی دیکھیں ایک طریقہ کار ہے, سوزخانی ہوتی ہے, پھر وہ ممبر پر پڑھا جاتا ہے, پھر وہ انجمن جب کھڑی ہوتی ہے تو انجمن والا کوئی نہیں ہوتا کہ وہ کرسی پر بیٹھ کے ماتم کرے, وہ سب کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک پیٹرن ہے, یہ پیٹرن چلتا ہے اور اس کے اندر موجود ہے. بات یہ ہے کہ جو کام ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے. اچھا ایک زمانہ مان لیجیے تھوڑا سا ایسا آ جائے, جیسے انگلینڈ وغیرہ میں جو لوگ جاتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا, وہ پورے ہال ہیں یا آڈیٹوریم ہے, مجلس کرنے کے لیے لے لیتے ہیں آڈیٹوریم. اچھا آڈیٹوریم کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ یہ کہ ایک اسٹیج ہے, اس اسٹیج کے اوپر وہ زیادہ سے زیادہ کرسی رکھ لیتے ہیں کہ بھائی جو پڑھنے والا ہے اس کی عادت نہیں کھڑے ہونے کے, ورنہ وہ جو کھڑے ہو کر کے بھی جیسے تقریریں ہوتی ہیں سمپوزیم میں اور سیمینار میں دی جا سکتی ہیں. بات یہ ہے کہ جو بات کہی جا رہی وہ وہی ہے, چاہے نیچے بیٹھ کے کر دی جائے, چاہے چوکی پر کر دی جائے, چاہے ممبر پر کر دی جائے. ہمارے دیہاتوں میں قصبات میں پتہ نہیں, الہ آباد شہر میں بھی ہے, عام طور پر جب میلاد شریف ہوتا ہے تو ایک چوکی بچھی ہوتی ہے جس پر میلاد خان بیٹھا ہوتا ہے اور وہاں سے وہ پڑھتا ہے. یہ طریقہ ہے. مجلسیں جب ہوتی ہیں تو ایک ممبر کی شکل ہوتی ہے اور اس ممبر کی شکل کے اوپر ممبر پر بیٹھ کر کے. اچھا آپ کی ہمارے ناظرین بھی جانتے رہیں, ممبر بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے اور بہت ڈیولپمنٹ ہو چکا تھا اور لوگ بہت اچھی خاصی تعداد تھی, تو وہ بات پہنچتی نہیں تھی لوگوں تک. مطلب یہ نہ تھا کہ آواز نہیں جا رہی وہاں تک لاسٹ تک, اور یا یہ کہ آواز بھی جا رہی ہو تو رسول اللہ دکھ نہیں رہے, فاصلہ ہوتا ہے. اسی لیے ممبر میں دیکھیں زینے ہوتے ہیں اپنے یہاں اونچائی پر, اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جتنا مجمع ہوتا ہے اسی کے حساب سے ذاکر یا خطیب بیٹھتا ہے. اگر وہ مثال کے طور پہ اتنا گیپ نہیں دیا جاتا ہے جب تک مجمع بہت زیادہ نہ ہو. میں نے ایسے ایسے ممبر دیکھے جس میں 10-10 اور 11-11 زینے بنے ہوتے ہیں, اگر کبھی رہا ہوگا اتنا مجمع. تو وہ ممبر تو ایک بڑھئی تھا جو آپ کے اصحاب میں تھا, اس نے ڈیزائن کیا, وہ بنا کے خود لایا کہ یا رسول اللہ آپ اس پر سے کھڑے ہو کے بولا کیجئے, تقریر کیا کیجئے تو سب کو دکھے. تو اس کا مطلب ہے ممبر کی ایک شکل. آپ یہ کہیں کہ اس سے پہلے جو دوسرے نبی کھڑے ہوتے تھے وہ تو کبھی ممبر پر نہیں کھڑے ہوئے, جناب موسیٰ کے پاس ممبر ویسا نہیں تھا. اچھا رسول اللہ نے بھی ایک ممبر یہ تھا, غدیر خم میں ایک نئے قسم کا ممبر بنا ڈالا, جتنے وہ جو کجاوے رکھے جاتے تھے اونٹوں پر, کیونکہ وہاں پر یہ ممبر اویلیبل نہیں تھا, انہوں نے کجاوے کے اونٹ پر ممبر بنا کر کے اور تقریر فرمائی, اور حضرت علی کی ولایت کا, حضرت علی کے مولا ہونے کا اعلان کیا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. تو بات یہ نہیں ہے, توجہ فرمائیے گا کہ ممبر کا ٹائپ کیا تھا, بات یہ ہے کہ بات کیا کہی گئی. بہت اچھی جی نہیں, اگر وہ بات صحیح نہیں کہی گئی ہے تو پھر جو رسول اللہ یہاں بات کہتے تھے وہاں بھی وہی کہی, کیا میں نے دین نہیں پہنچایا, کیا نہیں کیا, اور سب ساری باتیں سب سے اقرار لیا تب یہ بات کہی. یہاں بھی یہی کرتے تھے. تو اس کی کوئی خاص شکل ہو جانا کہ کرسی پر بیٹھ جانے تھی یا زمین میں بیٹھ جانے سے کوئی فرق نہیں ہوتا. مقصد سر یہ ہے کہ جو ایسٹ سے ہم کو چیزوں کو نہیں, ہمارا جو میسج کتنا امپورٹنٹ ہے وہ ضروری ہے. ہاں جی بالکل, میسج کا ضروری ہونا تھا. یہ تو یہ ایسٹس میں چیزیں آ گئی کہ ممبر کا, کرسی کا. دیکھیے بہت سی چیزیں انسان امیجن کرتا ہے اور علامت بنتی ہی ہے کہ بھئی اس چیز کو دیکھ کر کے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں سہولت کے اعتبار سے ہوتی ہیں. اب آپ خود سوچئے, ایک اگر ہمارے بزرگ جو 150 سال پرانے والے آ جائیں اور دیکھیں تو ان کو آج بہت سی چیزوں پر اعتراض کرنے کا حق بنتا ہے. آج تشریف لے آئیں, مثلا لاؤڈ اسپیکر نہیں ہوتا تھا, اب لاؤڈ اسپیکر مجلس میں ہوتا ہے اور اس پر تقریر ہو رہی ہوتی ہے. ہمارے بہت سی جگہوں پر یہ ہوتا تھا کہ یہ بھی شروع میں بہت سے لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ یہ بدعت ہے کہ رسول اللہ کے وقت میں نہیں تھی. یہ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہے, یہ بدعت نہیں ہے. اچھا دوسری بات کہ اس وقت آج جب کووڈ پھیلا تو ہم نے خود دیکھا ہماری مجلسیں بھی دوسرے لوگوں کی مجلسیں آن لائن ہو رہی ہیں, وہ لگی ہوئی ہیں. بحث یہ نہیں ہے کہ وہ وہیں پر لوگ موجود ہیں یا آن لائن جا رہی ہے. اصل گفتگو یہ ہے کہ جو بات کی جا رہی ہے وہ وہی ہے جو اللہ اور رسول پسند کرتے ہیں. اگر وہ بات ہے تو یہ بھی صحیح ہے, اس میں بھی ہے, ہو سکتا ہے فیوچر میں کچھ اور ڈیولپمنٹ ہو جائے, ہے نا. اچھا میں کہتا ہوں کہ میں مجلس پڑھتا ہوں, اگر وہ کلاس لائک ہونے لگے کہ مجلس ہوتی, بورڈ بھی وائٹ بورڈ بھی لگا ہوا ہے, میں اتر کے آیا اور پھر میں نے بتایا کہ بھئی یہ ہوا تھا اور یہ امام حسین یہاں سے یہاں گئے تھے اور وہاں تھے, تو اس میں کیا خرابی پیدا ہو گئی کہ نہیں پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا, پہلے کے بزرگ ایسا نہیں کرتے تھے.
تو وہ کسی زمانے کی چینجز کے حساب سے، جگہ کے بدلنے کے حساب سے بہت سی چیزوں میں اپنے آپ ترمیم ہوتی رہتی ہے. اس کو کوئی ایشو بنانے کی ضرورت نہیں، مقصد کو دیکھیں اور کہ اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے، کیا ہوا. جی بالکل طریقہ وہ ہے کہ آج کی ڈیٹ پہ جیسے چل رہا ہے کہ سمبولک طریقہ ہے کہ ہم چیزوں کو سمجھاتے ہیں تو امیجینیشن کے ساتھ ساتھ چیزوں کو ہم پکچرائزیشن کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے. جیسے دیکھیں علامات عزاداری سے ہی متعلق مثلا شبی، علم، تابوت، ذوالجناح، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کا کیا فلسفہ ہے؟ یہ کہاں سے ایجاد ہوئی، کیسے شروع ہوئی؟ دیکھیں جو بات انسان کو پروردگار عالم نے عقل، انٹیلیجنس دیا ہے، وہ اپنے مقصد کو دیکھ کر کے بات کو پورا کرتا ہے. ٹھیک ہے. امام مشن جس زمانے میں اپنی ورکنگ اس نے شروع کی تو چھوٹے چھوٹے پیمفلٹ چھاپتا تھا. ذوالجناح کیا ہے، اور مثلا امام حسین کون ہے، اور یہ انگریزی میں بھی، اردو میں بھی، گجراتی، ہندی. اور لوگ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر آپ ہمیں 5-10 روپے بھیجیں گے تو ہم آپ کو 20 روپے کے رسالے بھیج دیں گے. اور یہ رسالے بٹنے لگے جلوس میں. اب ہم نے دیکھا کہ بھائی ہمارا ایک ہندو بھائی ہے، اس کو ہندی میں ہم نے دیا کہ امام حسین کون تھے، اس امید پر کہ یہ پڑھے گا. ٹھیک ہے. اس طرح سے ہم نے اس کو کچھ دیا اور بات آگے چلی گئی، وہاں سے پھیل گئی. بہت پہلے پرنٹنگ نہیں تھی، کاغذ نہیں تھا، تو یہ اپروچ نہیں تھی. تو یہ جو چینجز آتے رہتے ہیں ہر چیز میں. آپ اس میں یہ دیکھیں، جیسے آپ شبیہوں کی بات کہہ رہے ہیں، ایک زمانے میں جیسے کہا جائے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آپ کی مجلس یا آپ کا اس جو انداز ہے مدینہ منورہ میں، اس وقت یہ تبرکات نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب میں کہتا ہوں کہ بھی یہی بات پہلے بھی کہی جا سکتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی تو بیت اللہ تو بنایا ہوا تھا جناب ابراہیم علیہ السلام کا. رسول اللہ نے مسجد نبوی بنوائی، یا وہاں کی مسجد قباء جو قریب کی مسجدیں تھیں. یہ اگر کسی چیز کا ایڈیشن یا ڈیولپمنٹ غلط ہے تو ہندوستان کی جتنی مسجدیں ہیں وہ سب بھی غلط ہو جائیں گی. پاکستان میں جتنی مسجدیں بنی ہیں، افراد بڑھ گئے، مسجدوں کی ضرورت بڑھ گئی. تو مسجدیں کیا ہیں؟ بیت اللہ کی شبیہ ہیں، جو اللہ کا گھر ہے اس کی شبیہ کے طور پر یہاں موجود ہیں. تو اگر اس کا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر کوئی برائی نہیں. بات یہ ہے کہ وہی بات کہی جا رہی ہے جو وہاں سے ہوتی ہے یا نہیں. شیپ دے کر کے خدا نخواستہ ایک آدمی ایک عبادت خانہ بناتا ہے، کسی مذہب کا ہو، ایک عبادت خانہ بنایا گیا ہے اور اس میں جوا کھیلا جاتا ہے، تو وہ عبادت خانہ تھوڑی بنے گا. جب ایک مسجد مدینے کے باہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی ڈسٹرکٹیو پرپس سے بنائی گئی، جسے مسجد زرار کہتے ہیں، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو گروا دیا تھا. تو خالی علامت کافی نہیں ہوتی، علامت کے پیچھے جو مقصد ہے وہ بھی ضروری ہے کہ وہ مقصد کو پورا کر رہی ہے. شیپ کچھ بھی ہو، بحث یہ نہیں ہے کہ اس کا شیپ. ایک زمانے میں مولانا علی نقی صاحب قبلہ اللہ مقامہ کا وہ تھا، ان کی ایک مجلس میں یہ پوائنٹ آیا بھی ہے کہ پوری بحث یہ ہو رہی تھی کہ اسلامی طرز تعمیر کیا ہے، کہ مسجد اس میں محرابیں ہوتی ہیں اور اس میں کنگورے ہوتے ہیں اور اس میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، یہ سب بات ہو رہی تھی. کہ جب میں کھڑا ہوا تو میں نے کہا بھائی اسلام کی جو پہلی عمارت ہے، جو بیس ہے جس کی طرف سب لوگ، اس میں تو ایک چوکور گھر ہے، نہ کوئی محراب ہے نہ کوئی اس کے اندر مینار ہے. یہ تو سب بات کا ایڈیشن ہے. اگر جو مینار بھی اس گھر میں تو نہیں ہے. تو اگر اسلامی طرز، آپ یہ نہ دیکھیے کہ طرز تعمیر کیا ہے، آپ یہ دیکھیے کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس میں کیا ہو رہا ہے. اگر چوکور گھر بنا کے، چوکور مسجد بنا کر کے بھی یہی کام کیا جائے گا کہ ذکر خدا ہوگا، توحید کی وکالت ہوگی، توحید سمجھانے کی کوشش کی جائے گی، تو یہی قابل تعریف ہے. اور 1000 محرابیں بنا لیجئے، اگر وہ اللہ کے خلاف یا شرک کی دعوت دے رہی ہوں گی تو بیکار ہوں گی. بہت اچھی بات. سر اگر ہم وسیلے کی بات کریں تو وسیلے سے ہدف تک کس طرح پہنچا جا سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ عزاداری کا اصل ہدف کیا ہے؟ دیکھیں یہ تو بڑا لمبی بات ہو جائے گی، لیکن یعنی وسیلہ کہتے ہی ہیں، ذریعے کو کہتے ہیں. کسی ذریعے کے ساتھ کسی جگہ پہنچنا ہوتا ہے. تو وہ جس ذریعے کی آپ بات کر رہے ہیں کہ عزاداری بھی ایک ذریعہ ہوتی ہے، یعنی ایک ذریعہ ہے جو ہمیں امام حسین اور ان کے ساتھیوں، ان کی قربانی کی طرف متوجہ کرتی ہے. یہ تو ایک ذریعہ ہوا. اب اس کو پہنچنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ جو یہ ہوا کیوں، جیسے ہی ہمارا ذہن امام حسین کی طرف متوجہ ہوتا ہے
اور ہم امام حسین کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں. ویسے ہی سوال یہ پیدا ہوگا پھر کہ امام حسین کی جو شہادت ہوئی اور اتنی مظلومیت کے ساتھ آپ کی شہادت ہوئی اور آپ بچ بھی سکتے تھے، جیسے ساری اس زمانے کے جتنے لوگ تھے وہ فرار اختیار کر رہے تھے اور وہ یزید کے سامنے اپنے کو سرنڈر کر رہے تھے، تو امام حسین بھی کر سکتے تھے، مگر آپ نے اپنے اس مقابلے کو حق کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کیا. تو مقصد کیا ہے کہ جب یہ قربانی ہماری ذہنوں میں آئے، ہمارے سامنے آئے گی، تو اس سے ہم کو فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں بھی ویسے ہی بننے کی کوشش ہوگی. اسی لیے دیکھیے یہ کہا جاتا ہے جو کہ فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ، کاش ہم آپ کے ساتھ روز عاشورہ ہوتے. تو جب ہم آپ کے ساتھ روز عاشورہ ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ جو آپ کر رہے تھے وہی کرتے. تو ہم نہیں ہیں تو اب کریں گے. تو یہ اس لیے ذریعہ عزاداری جو ہے وہ مقصد عزاداری تک ہمیں لے جانے والی چیز ہوتی ہے. تو ذریعے یعنی میں یوں کہوں کہ ذریعہ بھی ضروری ہوتا ہے اور مقصد بھی ضروری ہوتا ہے، دونوں کے بغیر کام نہیں چل سکتا. بے شک بہت اچھی بات سر آپ نے. سر فی الحال یہاں پہ ہم ایپیسوڈ کو وائنڈ اپ کرنا چاہیں گے کیونکہ وقت کی کمی ہے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم پھر حاضر ہوتے ہیں. تو ناظرین یہ ایپیسوڈ ہم یہیں پر ختم کرنا چاہیں گے. اگلے ایپیسوڈ میں بھی ہم مزید سوالات لے کر حاضر ہوں گے جس میں اپنے اسی موضوع یعنی علامات عزاداری کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں winislam@gmail.com پر ضرور سینڈ کریں اور دیکھتے رہیں چینل ون. شکریہ. خدا حافظ.